नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV गुलबर्गा पर रमज़ानुल मुबारक के दौरान सहर और अफ्तार से क़ब्ल पेश किए जाने वाले खुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा के नौजवान और मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद अवैस क़ादरी साहब। मौलाना, आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। जज़ाकल्लाहु खैर। इस प्रोग्राम में हम रोज़े के मसाइल, रमज़ान की अज़मत और कुरान की अज़मत और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इस गुफ्तगू करते हैं और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा को इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाता है। तो आज आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, तो सबसे पहले ये बताएं कि क्या रोज़े का मतलब या रोज़ा रखने का मकसद सिर्फ खाने पीने से रुक जाना है या फिर इसका कोई और मकसद है? नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। सबसे पहले मैं ATV की पूरी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। देखिए, जैसे कि जो आपका अहम सवाल है कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में रोज़े का मकसद बयान फरमाया, वह है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी व परहेज़गार बन जाओ। जी। तो सिर्फ खाने पीने से इंसान मुत्तक़ी बन सकता है क्या, ये सवाल है। तो ये खाने पीने से रुकना, इसको भूखा रहना कहते हैं। जी हाँ, खाने पीने से रुकने को भूखा रहना कहते हैं। और खुद हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान मल्लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल भी, अगर कोई इंसान झूठ कहना और झूठ के आमाल करना या जहालत का मुज़ाहरा करना ये ना छोड़े रोज़े में, तो उसका भूखा रहना प्यासा रहना अल्लाह को कोई पसंद नहीं है। यानी वो सिर्फ भूखा और प्यासा है। तो असल मकसद रोज़े का सिर्फ भूखा और प्यासा रहना नहीं है। इस भूख और प्यास की कैफियत में इंसान को जो इबरतें लेना है, जो असबाक लेना है, वो तमाम चीज़ों को शामिल करते हुए भूखा प्यासा रहना, इसका नाम रोज़ा है। मिसाल के तौर पर पहली चीज़, रोज़े की हालत में इंसान को जब भूख और प्यास की शिद्दत होती है तो उसे मुफलिसों का, मोहताजों का ख्याल आना चाहिए। ये एक सबक है कि जिस तरह मुझ पर ही बीत रही है किसी और पे भी बीतेगी, तो लिहाजा उनको भी जब बेचैनी होगी तो उनका ख्याल करना चाहिए। फिर भूख की शिद्दत होगी तो ऐसे वक्त में इंसान अपने नफ्स को मारता है, तो नफ्स को मारना ये एक रोज़े का मकसद है मिन जुमला मकासिद के। तो इस तरह और भी मकासिद हैं। तो अगर इन तमाम मकासिद को पेश नज़र रखते हुए हम रोज़ा नहीं रखेंगे तो जैसा हदीस में है, वो सिर्फ भूखा पैसा रहना है, वो रोज़ा नहीं है। जी मौलाना, रोज़े का मतलब समझ लिया गया है कि सिर्फ खाने पीने से रुक जाना, जबकि पूरे जिस्म के आज़ा को भी रोज़ा रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किस तरह है कि हम हाथ का रोज़ा क्या है, आँख और कान का रोज़ा क्या है? जी हाथ का रोज़ा का मतलब ये है कि अपने हाथ को हम गलत चीज़ों से महफूज रखें, गुनाहों से महफूज रखें। जैसे कि हमने हज़रत पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर की वालिदा के ताल्लुक से सुना था कि वो हाथ से माजूर हैं, पैर से माजूर हैं, आँख से माजूर हैं। मतलब क्या था कि उन्होंने अपने आज़ा व जवारे को गुनाहों से महफूज रखा था। तो ये रोज़े के मकासद में है कि आप जो सिर्फ भूखे रह रहे हैं, नमाज के टाइम नमाज नहीं हो रही है, कुरान की तिलावत नहीं हो रही है और कोई कुरान और हदीस से ताल्लुक़ नहीं है, वाबस्तगी नहीं है, तो ये सिर्फ भूखा रहना है। तो रोज़े की हालत में अपने तमाम आज़ा व जवारे को, यानी आँख अल्लाह ने अता फरमाई है तो हक़ के लिए, अच्छी बात के लिए, कुरान की तिलावत के लिए और दीगर अच्छे मकासद के लिए आँख इस्तेमाल हो, हाथ इस्तेमाल हो। तो ये तमाम आज़ा व जवारे अगर हम अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा रोज़े की जो एसेंस है, रूह है, वो हासिल होगी। वरना रोज़े की रूह हमको हासिल नहीं होगी। मौलाना के रमज़ान मुबारक में देखा जाता है कि हमारे नौजवान रात देर गए थे बल्कि सहर तक जागते हैं और फिर दिन तमाम उनका सोने में गुजर जाता है। क्या इस कैफियत से रमज़ान का एहतमाम या एहतराम हो रहा है? ये बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारी कौम का और ख़ास तौर पे नौजवान हजरात का। वो ये समझते हैं कि रोज़ा सिर्फ भूखे रहना है, बस सैर कर लो उसके बाद आराम कर लो। दिन भर रोज़े में जो बीतनी चाहिए एक रोज़ेदार को, कुछ भी नहीं बीती। एक दस्तरखान से दूसरे दस्तरखान के लिए क्या मामला है। शहर में आराम खाली है, फिर दिन भर आराम करके फिर दूसरा दस्तरखान इफ्तार का है। तो ये दो दस्तरखान की जर्नी नहीं है, ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें भूख की शिद्दत भी हो, गुरबा को देखना भी हो
مفلسین کو دیکھنا بھی ہو، اور اس دھوپ میں نکل کر آپ اللہ کی بندگی کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ سب چیزیں ہونا ہے جی، تبھی جا کے یہ ہمارا روزہ صحیح روزہ ہوتا ہے، اس کے روزے کا مقصد فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں پہ ذہن میں آئی، میں عرض کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سب سے پسندیدہ روزہ وہ ہے جو انتہائی گرمی میں ہو، سخت گرمی کا روزہ ہو، سخت گرمی میں رمضان آئے، اس وقت جو روزے کی حالت میں نفس کو مارنے کا مزہ ہے وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں جی۔ تو اب اگر ہمارا نوجوان اگر بستر میں آرام کرے وہ نفس کو کہاں مارے گا؟ وہ نفس مارنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تو روزہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بستر سے بستر کا سفر کریں اور راتوں میں جاگیں۔ رات اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے مختلف مقام پہ فرمایا رات کو اللہ نے سکون کے لیے، آرام کے لیے بنایا ہے، رات کو گھومنے کے لیے نہیں بنایا۔ راتوں میں بھی عبادت کرنا چاہیے رمضان میں جی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ بالکل، رات اصل سونے کے لیے ہے، لیکن رمضان کے لیے، رمضان مبارک میں اللہ نے رمضان کو تہجد کی بہت اہمیت بتائی ہے رمضان میں۔ تو یہ کچھ وقت آپ تراویح پڑھ کے آرام کریں، پھر تہجد کے لیے اٹھیں۔ یہ جو فضائل آپ کو رمضان میں ملنے والے ہیں یہ 11 مہینے میں کبھی ملنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ مقصد کے لیے جاگنا ہے اصل۔ ہم کیا کر رہے ہیں دیگر کاموں کے لیے، چائے نوشی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، یہ کام سے اگر ہم جاگیں گے تو ہمارے زندگی کے گولڈن آورس ہیں، سنہرے گھنٹے ہیں، سنہرے اوقات۔ ان سنہرے اوقات کو اس طرح کے فضول کاموں میں، غیر ضروری لایانی کاموں میں ہم گزاریں گے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ناشکرے لوگوں کی فہرست میں ہم کو اٹھائے گا کہ یہ اوقات کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ ہماری آخرت کو سنوارنے والا، جنت دلانے والا، جہنم سے آزاد کرنے والا، یہ وہ لمحات ہیں۔ تو ان اوقات میں راتوں کو اوقات ضائع کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف رمضان آتا تو ان کی پوری راتیں قرآن کے ساتھ گزرتی۔ خاص طور پہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات میں آپ ایک قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رمضان جو ہی آتا بس تمام مشغولیات، تمام مصروفیات چھوڑ کر صرف قرآن سے ہی آپ کا رشتہ ناتا ہو جاتا، صبح ہو کہ شام ہو۔ تو یہ ایک مسلمان کا کام ہونا چاہیے، ان کی راتیں قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، اور یوں سمجھے کہ ذکر، اوراد، وظائف، تہجد اس سے گزرے تو اس کو کہتے ہیں مسلمان کا رمضان۔ جی، تو آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی۔ مولانا آپ مفتی بھی ہیں، تو ایک مسئلہ ہے کہ سحر میں، سحر کھانا تو سنت ہے جی، تو سحر میں کچھ تاخیر جی، اور اگر سحرن بچ جائے، وقت ہو جائے، جب دسترخوان پر ہوں تو سحرن کے بچتے ہی کھانا چھوڑ دینا چاہیے جی، یا اس کو مکمل کر لینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے سحرن جو بھی رہتی ہے جی، اوقات، وہ پورے اوقات موجودہ دور میں کیا اوقات چل رہے ہیں پوری اسٹڈی کر کے وہ اوقات بنائے ہوئے رہتے ہیں۔ اس میں اگر ہم پھر بھی کھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم جرأت کر رہے ہیں۔ جرأت تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان اگر جرأت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کی جو حدود ہیں، لمٹس ہیں، وہ لمٹس میں انسان داخل ہو جائے گا۔ جی جی، تو یہ ایک بہت جرأت ہے، جرأت مندی ایسی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کریں گے تو اس کے بعد یہ ٹائم پھر بڑھتا جائے گا، انسان جو ہے معصیت میں پڑ سکتا ہے، تو عادی ہو جائے گا، عادی ہو جاتا ہے۔ تو قبل وقت ہم سحر کر لینا، بالکل جو وقت ہے وہ وقت میں سحر کر لیں۔ سحرن کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ختم ہوا، ہم کیا سمجھیں ابھی سحرن ہونے دیجئے، 2 منٹ تک اگر سحرن بجی تو مطلب کیا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، سٹارٹ ہوتی ہے ٹائم ختم، یہ سمجھنا چاہیے۔ لوگ جو ہے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سحرن کا یعنی سحر کا وقت مکمل ہونے کے قریب رہتا ہے تب اٹھ کے سحر کے لیے بیٹھتے ہیں، تو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، تو اگر کوئی ایسا اٹھے ہیں، اگر کسی کے ساتھ اتفاق ہوا ہے تو جو ہی وقت ختم ہو جائے کچھ پانی وغیرہ، کھجور وغیرہ کھا لیں، پانی پی لیں، بس روزہ رکھ لیں۔ کچھ منٹوں کے لیے اپنے دن بھر کے روزے کو ضائع نہ کریں۔ تو 1-2 منٹ اگر آپ کا روزہ نہیں ہوگا تو دن بھر کا روزہ آپ کا چلے جائے گا۔ اور ایک مرتبہ انسان روزہ رمضان کا چھوڑتا ہے، پوری عمر بھر بھی اگر اس کی قضا کرے گا تو وہ ثواب اسے نہیں ملے گا۔ تو یہ احتیاط اسی میں ہے، جو ہی وقت ختم ہو جائے رک جائیں، اسی میں بہتری ہے۔ جی جی، تو مولانا آپ نے یہ مسئلے کے بارے میں کہ بر وقت سحر کیا جائے، جی، تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز تراویح جو ہے جی وہ ایک مختصر مدت کے یعنی 10-1 عشرے تک پڑھی جاتی ہے، چند دن تک پڑھی جاتی ہے، جی، پھر اس کے بعد تراویح ترک کر دی جاتی ہے، جی، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، تراویح کو مکمل رمضان میں پڑھنا
جی اور مسجد میں پڑھنا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے جو آپ نے جاری فرمائی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 یا 3 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بعد میں تشریف نہیں لائے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں مسلسل حاضر ہوتا تو کہیں یہ تراویح فرض نہ ہو جائے, تو اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیت, یہ ارادہ اور خواہش تھی کہ مسلسل مسجد میں نماز ہو. اسی خواہش پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت باجماعت نماز حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اپنے امام مقرر فرمایا, اور پورا رمضان آپ نے جماعت قائم فرمائی. تو یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میرے بعد میرے صحابہ کو فالو کرو, صحابہ کی اقتداء کرو. تو اس حدیث کی بنیاد پر پورا رمضان تراویح باجماعت پڑھنا یہ سنت ہے. یہ کوئی سوچیں گے ہم 3 دن 6 دن 8 10 دن پڑھ لے کے چھوڑ دیں گے تو یہ سنت کا چھوڑنا ہے, وہ تارک سنت کہلائیں گے. اگر کسی وجہ سے کوئی مسجد میں نہیں پڑھ سک رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو گھر پہ تو پڑھنا ہی ہے. لیکن جو لوگ عمر رسیدہ ہیں جو مسجد تک نہیں جا سکتے یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں, تو کیا ان کے لیے گھر میں انفرادی طور پر تراویح پڑھنے کی اجازت ہے؟ بالکل, شرعی عذر میں تو فرض نماز بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں, اور یہ تو سنت نماز ہے, سنت موقع علی الکفایہ ہے. تو اس میں گھر میں جو حضرات ضعیف ہیں, کسی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں, گھر میں بالکل پڑھ لیں. بلکہ اگر کوئی بیٹھ کے بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن ٹھہرے رہنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا, نماز تو ہو جائے گی. لیکن فرض نماز میں کیا مسئلہ ہے, اگر کھڑے رہنے کی صلاحیت ہے پھر بھی بیٹھنے تو نماز نہیں ہوتی. قیام اللیل کہا گیا ہے. جی, تو کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے. لیکن کسی عمر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پورا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ. مولانا, رمضان میں جو ایک اہم عبادت ہے وہ اعتکاف کی ہے. جی ہاں. تو اعتکاف کن دنوں میں کیا جانا چاہیے اور اس کے کیا احکام ہیں؟ رمضان اعتکاف کی کئی اقسام ہیں, کئی قسمیں ہیں. رمضان مبارک کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. تو یہ اعتکاف 20 رمضان کی عصر کے بعد, یعنی 21 کا چاند دیکھنے سے پہلے, 21 کی غروب ہونے سے پہلے 20 رمضان کی عصر کے بعد ہم جائیں مسجد میں, اور یہ سنت ہے. اور روزے کی حالت میں پورا یہ آخری عشرہ روز اعتکاف میں رہنا یہ سنت موقع ہے. چاند نظر آنے تک, عید کا, ہاں عید کا چاند نظر آنے تک, یعنی 21 رمضان یعنی جو مغرب ہوتا ہے 20 کی عصر کے بعد, 21 کی مغرب سے پہلے ہم مسجد میں داخل ہو جائیں اعتکاف کی نیت سے. یہ سنت اعتکاف ہے. ہر محلے میں ایک آدمی کا کم از کم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا سنت موقع علی الکفایہ ہے. کوئی بھی نہیں بیٹھیں گے تو پورے محلے والے یہ سنت کے چھوڑنے والے قرار جائیں گے اور اس کا ان کو وبال ہوگا. تو اب اس بات کا یہ خیال کریں کہ اعتکاف میں جو بھی بیٹھتے ہیں ان کو روزے کے ساتھ اعتکاف کرنا ضروری ہے. روزہ چھوڑ کے اعتکاف نہیں ہو سکتا یہ رمضان کا. نفلی اعتکاف میں کوئی بھی ہے 10 منٹ کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے, 2 دن کے لیے, وہ نفلی اعتکاف ہے, تو وہ کسی بھی سال کے کسی بھی حصے میں رہ سکتے ہیں. لیکن رمضان کا جو اعتکاف ہے یہ سنت موقع اعتکاف میں روزے کی حالت میں مسجد میں آخری عشر میں رہنا ضروری ہے. یہ آپ نے بہت اہم بات بتائی کہ اعتکاف کے لیے روزہ رہنا بھی ضروری ہے. روزہ رہنا بھی ضروری ہے, بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کے کیا فضائل ہیں اعتکاف کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جو پیغمبر ہیں, ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کو اللہ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. اے ابراہیم و اسماعیل, تم میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, نماز پڑھنے والوں کے لیے, اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے. اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو یہ حکم فرمایا کہ ان کے لیے گھر کی تیاری فرمائیں. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ انسان کو تنہائی میں رہ کے اللہ کو یاد کرنا چاہیے, تو اسے اللہ رب العزت بہت ساری بشارتیں اس کے لیے رکھا ہے. تو وہ بشارتیں, وہ خوشخبریاں اسی وقت حاصل ہوں گی جب انسان اب اللہ کے لیے اپنے آپ کو تنہا کر دے, گوشہ نشین ہو جائے یہ دنیا کی مصروفیت سے, بھاگ دوڑ سے, یہ سوشل میڈیا سے, اور جتنی بھی بھاگ دوڑ چل رہی ہے اس سے تنہا کر لے گا, تو وہ جو خلوت کا, تنہائی میں رہنے کا ثواب ہے انسان کو اعتکاف میں بہتر حالت میں مل سکتا ہے. جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی اعتکاف کے حوالے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد روایت میں ہے کہ پورا رمضان آپ نے ایک مرتبہ روزہ اعتکاف فرمایا,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشر میں بھی اعتکاف فرمایا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. جی تو کیا خواتین بھی گھر میں اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہیں؟ جی اعتکاف خواتین کے لیے بھی سنت ہے. خواتین میں بھی گھر کے کسی وہ کمرے میں جہاں پہ وہ نماز ادا کرتی ہیں عام طور پر اس کمرے کو وہ اعتکاف گاہ بنائیں, اس کمرے میں اعتکاف میں بیٹھیں اور یہ کوشش کریں کہ اس کمرے سے وہ باہر نہ جائیں. اگر بلا ضرورت وہ باہر جائیں گی تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. تو جو گھریلو کام کاج ہیں جی اس کی ادائیگی بھی نہیں کر سکتی اعتکاف کے دوران. تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جس کمرے میں وہ اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں کوشش کریں کہ اسی کمرے میں اپنے ضروری کام بھی کر سکتی ہیں. پکوان وغیرہ ہے, فلاں جو بھی کام ہے ضروری ہے. اگر ان کے علاوہ کوئی اور کام کرنے والے نہیں ہیں, انہی کو سب کچھ کام کرنا ہے, تو وہ جس کمرے میں اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اسی کمرے میں کوشش کریں کہ پورے سامان یہ کام گھر کے ڈومیسٹک ورکس کریں تو انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملے گا. جی مولانا, آپ نے اعتکاف کے حوالے سے بہت ہی معلومات ہمارے ناظرین کو فراہم کی. تو اعتکاف میں کون کون سے ہمارے اعمال وظائف ہونے چاہیے؟ سب سے پہلا رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. جی سبحان اللہ. تو قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ رمضان کے موقع پہ بہتر. ایک معمول کیا ہو اعتکاف کا, معمولات کیا ہو؟ اعتکاف میں ہم ایک کام کر کے کچھ ٹارگٹ بنائیں. 10 دن ہم اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو ہم 10 دن میں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 قرآن مجید مکمل کریں گے, یا ایک قرآن مجید سمجھ کے ساتھ میننگ کو سمجھتے ہوئے ترجمہ و تفسیر, یا ایک قرآن مجید نہ بھی ہوں, یا جو میں بتا رہا ہوں آپشنز, یا نہیں تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کہ اگر آپ کو یہ زیادہ نہیں ہو سک رہا ہے تو کم نہیں ہو یہ اس سے تو کم, لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم سمجھ کے قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو یا تو 30واں پارہ ہے, اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے عبرت کے واقعات بیان فرمائے ہیں. سورہ رحمان ہے, سورہ مزمل ہے, سورہ یاسین ہے. یہ قرآن کے بڑی صورتیں ہیں. ان بڑی صورتوں کو پڑھ کر اس کا کیا میننگ ہے, اس کی کیا تفسیر ہے, تو یہ کم از کم سمجھنے کی کوشش کریں. تو اعتکاف کے اوقات کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, تقسیم کر سکتے ہیں. اس کا آپ کم از کم آدھا حصہ 10 دن میں 5 دن یا دن میں صبح اور شام جتنے اوقات میں آپ آرام اور ضرورت کے علاوہ اوقات ہیں, آدھے وقت کو قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے, قرآن فہمی کے لیے مختص کریں. ان کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں درود شریف. درود شریف یہ بہترین وظیفہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں. اور ایک میں بات عرض کرنا چاہوں گا, دلائل الخیرات, یہ درود شریف کی ایک جامع کتاب ہے جس میں مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف صلاۃ و سلام پیش کیے گئے ہیں. تو یہ کتاب کو بھی آپ ساتھ میں رکھ سکتے ہیں. اعتکاف جو بھی معتکف حضرات ہیں, ان کے علاوہ آپ دیگر تسبیح جیسے کہ چہارم کلمہ ہے, اس کی بہت فضیلت آئی ہے حدیث شریف میں. سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کا ورد کریں. اس کے علاوہ بخاری شریف کی ایک آخری حدیث ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں اور میزان پہ بڑے بھاری ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اس کا ورد کریں. تو اور کچھ اوقات دعاؤں کے لیے, دعا میں خود کو, اہل خانہ کو اور پورے مسلمانوں کو شامل کریں, برادر وطن کو بھی, ملک کی حفاظت, ملک کی سلامتی کے لیے تو دعاؤں کے لیے مختص کریں. تو ہم اپنے اوقات کو خود تقسیم کریں. جس طرح ہم پلان بناتے ہیں کسی بھی سفر میں جانے کے لیے, تو یہ تو بہت بڑا سفر ہے ہمارا. اعتکاف کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سفر سمجھے, یا ایک بہت بڑا سمجھے کہ اللہ سے قرب اور تقرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اپنے اوقات کو آپ پہلے تقسیم کریں. ہو سکا تو باضابطہ ایک ڈائری میں لکھے, اتنا وقت میرا قرآن کو دینا ہے, اتنا وقت درود شریف کے لیے دینا ہے, اتنا وقت اوراد و وظائف کے لیے, اتنا وقت دعاؤں کے لیے. اس کے بعد انسان اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. پہلے ٹارگٹ بنائیں گے تو اس کو اچیو کرنا آسان ہو جائے گا. پہلے ٹارگٹ ہی نہیں ہے تو انسان بس ان کے ساتھ باتیں کرے, ان کے ساتھ بیٹھ گئے, یہ اعتکاف کے مقاصد میں نہیں ہے. جی تو مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے ہمارے اس پروگرام رحمت رمضان میں بہت ساری معلومات ہمارے ناظرین کو فراہم کی. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین, پروگرام کے آخر میں گلبرگہ کے نوجوان نعت گو شاعر نعت خوان سید
अली अकबर हुसैनी अलमारूफ साबिर हुसैनी मुतवल्ली बारगाह हज़रत कुंज़ामा साहिबा से नात शरीफ सुनते हैं और इसी के साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। आप फेसबुक और यूट्यूब पर आप ये प्रोग्राम सहर और अफ्तार में 2 वक्त देख सकते हैं। ATV गुलबर्गा टाइप करके प्रोग्राम का आप मुशाहिदा कर सकते हैं। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله 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 اللہ اللہ ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی ہے رونق زلفوں سے الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بإجابته تو محمد ہیں ہمارے آقا
اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب